IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, जो आवाम में एक तासुर पाया जाता है कि कोई हल नहीं मौजूद, तो ये बात गलत है। अगर हम इसी बात को लेकर ड्रम बीटिंग करते रहेंगे कि जिस कैपेसिटी चार्जेस तो हमें मुफ्त में देने ही पड़ेंगे, तो महंगी बिजली बनाते चले जाओ। क्यों बनाते चले जाओ? 17-18 हज़ार मेगावाट जो है उसके हम कैपेसिटी चार्जेस तो दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा हमें, मतलब वो फुल कैपेसिटी पे अगर चल भी जाए तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है। हमारा तो एक आर्गूमेंट ये भी है कि जब हुकूमत पाकिस्तान के ही हैं ये, तो कम से कम वो अपने वालों से तो रिनेगोशिएट कर सकती है। वो तो लिटिगेशन में इंटरनेशनल कोर्ट पे नहीं जाएंगे ना, तो आपके अपने हैं। कोई IPP हमें 4 रुपए का भी दे रहा है यूनिट और कोई 60 रुपए का भी दे रहा है। इतनी वेरिएशन है इसके अंदर। इन IPPs का कभी ऑडिट नहीं हुआ, उस तरह से ऑडिट नहीं किया कि वाकई उनकी पब्लिक क्यों नहीं होती ये चीज़ कि जी ये ओनर्स हैं, ये IPPs हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो गलती की है उसके साथ भुगत रहे हैं, बिल्कुल भुगतना पड़ेगी, पब्लिक ही भुगत रही है। बिल्कुल, लेकिन पब्लिक एहतजाज भी नहीं करती ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद एजाज पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद साबिर साहब। साबिर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? साबिर साहब SPDC के अंदर प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट हैं और रिसेंटली जो एक इशू आया है IPPs के हवाले से, उसके हवाले से हमने डिस्कशन करने के लिए इनको मदऊ किया है और ये डिस्कशन में इन्वाइटेड हैं। साबिर साहब, डिस्कशन के ऊपर आने से पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो आपकी एजुकेशन, माशाल्लाह जो एक्सपर्टीज़ और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। मेरा नाम तो आपने बता ही दिया। मैं जिस इदारे में हूँ वो 1998 से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर में। 2 साल के लिए मैं जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रहा एज ए नेशनल एक्सपर्ट ऑन जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, और 4 साल के लिए मैं आयरलैंड में PhD के सिलसिले में गया, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड गॉलवेज। तो मेरा जो अब इतलाक़ी माशियात है उसमें मास्टर्स है, और उससे पहले भी एक मास्टर्स है। तो मेरी जो ट्रेनिंग अगर मैं कहूँ तो, अगर आपने नाम सुना हो डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब का, वो मेरे मेंटोर हैं। उन्होंने पब्लिक फाइनेंस मुझे बहुत अच्छी तरह बच्चों की तरह समझाई, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह मियाँ का कि ऐसे अच्छे टीचर्स के साथ काम करने का मौका मिला, कैसे बंगाली, और उसके अलावा हु इज़ हु जो इकनॉमिक्स में हैं उनके साथ प्रैक्टिकल जो अथॉरिटी है सामने, हाँ बिल्कुल पाकिस्तान इकॉनमी के ऊपर, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। इंटरनेशनली बहुत एक्सपोजर रहा। तो ये मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड है। मेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है प्राइमरीली वो पब्लिक फाइनेंस है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। और जो इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी का क्राइसिस है उसको भी हम उसी एंगल से देख रहे हैं। हमेशा एक बहुत बड़ा चंक होता है जो सब्सिडीज़ पे जाता है, और हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें लोग जो अभी बात कर रहे हैं कि जी 200 यूनिट वाले के रेट कुछ हैं और वो 1 यूनिट बढ़ जाते तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो 200 यूनिट और 1 यूनिट के दरमियान डिफरेंस है वो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त कर रही है। और हमारा आर्गूमेंट ये है कि ये सब्सिडीज़ जो है ना वो सस्टेनेबल नहीं है, बल्कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की बात है। चलिए इस पे इंशाल्लाह भी डिटेल से आएंगे। अभी अंडर डिस्कशन इस वक्त बहुत ही मसला चल रहा है IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, और उसके ऊपर एक डिस्कशन है कि सारा मसला इनकी वजह से सब कुछ है। तो थोड़ा सा अगर हम टू स्टार्ट विथ पहली चीज़ के व्हाट आर IPPs, और IPPs को पाकिस्तान में ऑपरेट करने की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? तो इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हम 1990s में चलते हैं, वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत एक्यूट किस्म का इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है। अच्छा, अभी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस को कैसे डील किया जा सकता है? तो उस वक्त सोलर और इस तरह की कोई चीज़ें थी नहीं, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा था। तो हमारा जो फोकस था वो हाइडल के ऊपर था। हाइडल का कोई भी प्रोजेक्ट लगाने का मतलब है कि बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा टाइम और पेशेंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए। फिर हमारे डिफरेंसेस थे कि काला बाग पे नहीं लगेगा, कुछ वहाँ लगेगा, कुछ यहाँ लगेगा। तो उसकी वजह से हुकूमत ने फ़ैसला किया कि बजाय हम खुद एनर्जी जनरेशन में जाने के, क्यों ना एक पॉलिसी लाएं जिसके तहत हम इनवाइट करें प्राइवेट सेक्टर को और इंटरनेशनल सेक्टर को कि वो आएँ और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो 1994 के अंदर एक पॉलिसी लाई गई, फिर 2002 में उस पॉलिसी को रिवाइज़ किया गया, फिर फर्दर इम्प्रूवमेंट होती रही। 2015 के अंदर भी कुछ चेंजेस हुई हैं। तो ये ज़रूरत थी जब हमें इलेक्ट्रिसिटी का एक्यूट क्राइसिस था, और हमने सोचना शुरू किया कि बजाय गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो, क्यों ना इंडिपेंडेंट पावर प्लांट लिया जाए। गवर्नमेंट के अंडर भी जो पावर प्लांट हो वो इंडिपेंडेंट हो, उसमें गवर्नमेंट का इस तरह से स्टेक ना हो। सही।
تو یہ پالیسی تھی, اس کی وجہ سے 1994 میں پالیسی آئی, پھر 2000 میں, اور یہ نیڈ تھی جس کی وجہ سے ضرورت پڑی. تو اس پالیسی میں تھا کیا ایکچولی, مطلب ہاں, اگر 1994 کی پالیسی کریں تو اس میں بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن میں 3-4 گلیئرنگ چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا. پہلی بات, انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے انرجی کے اندر, وہ جہاں چاہے, ملک کے جس حصے میں چاہے اور جس انرجی سے چاہے اپنا پاور پلانٹ لگا سکتا ہے. حکومت پاکستان اس سے انرجی خریدے گی. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات اس پالیسی میں یہ تھی کہ جو بھی انویسٹمنٹ ہوگی اس کا ریٹرن آن ایکویٹی جو ہے وہ 18% ہوگا. اس کو تھوڑا سا پلیز. ہاں, تو مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ اگر 1 لاکھ روپے کی میں فیکٹری لگا رہا ہوں تو 18,000 روپے سال کا حکومت پاکستان اس کو ایکویٹی کے مد میں ریٹرن دے گی. اوکے. اور آرگومنٹ یہ تھا کہ کیونکہ اگر بینک میں بھی پیسے رکھیں گے تو پیسے ملیں گے, اور اس میں یہ تھا کہ 5-6 سال کے اندر ان کا پے بیک پیریڈ پورا ہو جائے گا اور ان کو پھر بعد میں پروفٹ ہی پروفٹ, ان کو انسینٹیو دیا گیا کہ تاکہ وہ آئیں یہاں پہ, تاکہ آئے وہ انویسٹ کرے. لیکن اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی میرے نزدیک. تو 18% ریٹرن آن ایکویٹی روپی پہ بھی تھوڑا سا زیادہ ہے, لیکن اس میں انشور یہ کیا گیا فارن انویسٹمنٹ اور دوسری انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ ڈالر پہ انشور کیا جائے گا. تو یعنی 18% ریٹرن آن ڈالر. تو آپ نے اگر فرض کریں $1,00,000 لگائے ہیں تو حکومت پاکستان نے گارنٹی کی کہ آپ $18,000 سال کے دیتے رہیں گے. اگر آپ کی کرنسی اسٹرینتھن ہو رہی ہوتی ہے, ریویلیو ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, یا وہیں رہ رہی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کرنسی بہت تیزی سے ڈپریشیٹ ہوئی ہے اور ڈی ویلیو ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہ ریٹرن بہت کئی گنا, کئی فولڈ پاکستان روپیز میں بڑھ گیا, اور اس کی وجہ سے جو کاسٹ ہے وہ پروڈکشن کی, یعنی اس کو, اور تیسری جو اہم بات تھی اس میں 2 طرح کی پرائسز تھیں. ایک تھی کیپیسٹی پاور پر پرائس, اس کا بھی بڑا ڈسکشن ہے. ہاں ایگزیکٹلی, دیٹ از واٹ کہ ریٹرن آن ایکویٹی انشور کیا ہے اور جو فکس چارجز کو کور کرنے کے لیے. اور یہ کہا گیا کہ چاہے حکومت پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے, انویسٹمنٹ پہ جو 18% ریٹرن آن ایکویٹی ہے وہ ڈالر ٹرم میں آپ کو ملتا ہے, وہ ملے گا ہی ملے گا, وہ ملے گا, چاہے آپ کا پلانٹ آپریٹ کرے یا نہ کرے. اس کے علاوہ ایک اور پرائس رکھی گئی جس کو EPP کہا گیا ہے, انرجی پاور پرائس. اور اس پاور پرائس میں یہ کہا گیا کہ جو بھی آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کو کیا کہتے ہیں انرجی کی پرائس دیں گے, وہ جتنا آپ پروڈیوس کریں گے اس کے حوالے سے ہوگی. تو یہ دونوں باتیں طے ہو گئیں, اور دونوں باتیں طے ہونے کے بعد اس پالیسی میں ڈال دی گئی. 2002 کے اندر یہ ہوا کہ حکومت پاکستان کو احساس ہونا شروع کیا کہ ہم نے تھوڑا سا غلط معاہدہ کر لیا ہے. 18% ریٹرن آن ایکویٹی ڈالر ٹرم میں کچھ زیادہ ہے. تو پالیسی کو ریوائز کرنے کی ضرورت کی گئی, کچھ نیگوشیٹ ہوا, کچھ عدالت میں بات گئی, بہت لمبی اس کے پروسیجرز ہوئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریٹرن آن ایکویٹی کسی حد تک کم ہو کے 12% پر آ گیا, بٹ اٹس اسٹل ویری ہائی, اور اسٹل ان ڈالر ٹرمز. اس وقت اگر 30-35 روپے کا ڈالر تھا اور آج 200-300 روپے کا ہو گیا تو 100 ٹائم. تو اصل میں تو یہ جو بلکہ 10 ٹائمز ہو گیا. تو اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جب یہ مسئلے مسائل ہوئے کہ ڈالر میں, تو اس پالیسی میں بھی کوئی اور چیز کو نہیں زیادہ ٹچ کیا گیا. کیپیسٹی پاور پرائسز بھی وہی رہے, CPP بھی وہی رہی, کیپیسٹی چارجز بھی وہی رہے, الیکٹریسٹی چارجز بھی اسی طرح سے رہا, اور اس کے بعد میں چیزیں پھر اسی طرح سے چلتی رہی. جیسے جیسے ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوتی گئی ویسے ویسے وہ جو کیپیسٹی چارجز تھے وہ شوٹ اپ کرتے گئے. اچھا, اب اس پالیسی کی سے ہوا کیا؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو اجازت ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں مرضی چاہیں آپ پاور پلانٹ لگا لیں, اور جس فیول سے چاہیں پاور پلانٹ لگا لیں. اس سے غرض ہے مل کیا رہا ہے, چاہے جیسے بھی لائیں, جیسے بھی لگائیں. اوکے. اچھا, اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر ڈومیسٹک ریسورسز میں جائیں گے تو خواہی کا پرابلم ہوگا. آپ فوکس کریں گے کہ آئل پہ, چاہے ہائی اسپیڈ ڈیزل پہ لگائیں, چاہے آپ کیا کہتے ہیں پیٹرول پہ لگائیں, فرنس آئل پہ لگائیں, آپ کی مرضی ہے. اور آپ امپورٹ کی بیسس پہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو کون سی لوکیشن سوٹ کرتی ہے؟ پورٹ کے پاس. تو کراچی پورٹ کے پاس ہے. تو اس وقت ہوا یہ کہ جو زیادہ تر IPPs لگے وہ کراچی کے قریب لگ گئے, اور ان کے اندر خاصی کیپیسٹی ڈیولپ ہو گئی.
اور جو کیپیسٹی ہم نے جب دیکھا تھا اور ان آئی پی پیز کو اجازت دی تھی تو اس وقت ہمارا ایک پلان یہ تھا کہ فرض کیجیے ملک میں جتنی شارٹیج ہے اس کے حوالے سے ان کو کیپیسٹی کو بڑھنا ہے، اور پھر ہم فیوچر کی بھی ڈیمانڈ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ زیادہ جائے گی تو اس کو بھی ٹیلرڈ ان کرنا تھا، کاؤنٹر ان کرنا تھا. تو وہ ساری چیزیں جب ہم نے کی تو ساؤتھ کے اندر جو ہے وہ کیپیسٹی بہت بڑھ گئی. اچھا، اب جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ گیس کے اندر 2 کمپنیز ہیں، سوئی سدرن گیس کمپنی اور سوئی نادرن گیس کمپنی. تو ہمارے یہاں ایک سدرن نیٹ ورک ہے، ایک نادرن نیٹ ورک ہے. الیکٹریسٹی کے اندر بھی بالکل ایسے ہی ہے. الیکٹریسٹی کے اندر بھی سدرن نیٹ ورک ہے اور ایک ناردرن نیٹ ورک ہے. سدرن نیٹ ورک میں کراچی اور اس کے قریب کے جو گرد نواح کے علاقے ہیں وہ سارے اس میں آتے ہیں، اور سدرن نیٹ ورک کا جو گیٹ وے ہے وہ جامشورو کے اندر ہے. اچھا. تو اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ اور وہ اس کی کیپیسٹی کم ہے، اس کی 4500 میگا واٹ میکسیمم کیپیسٹی ہے. اس کے بعد ذرا سا بھی آپ بڑھائیں گے تو وہ ٹرپ کر جائے گا. اچھا. تو اب اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ آپ نے کہا کہ جہاں مرضی چائے لگا لیں، جس مرضی فیول پہ لگا لیں. تو وہ کراچی کے قریب جو آپ نے پلانٹ لگائے ان کی الیکٹریسٹی آپ اپ اسٹریم نہیں بھیج سکتے. باٹل لیک ہے ایک، اور وہ باٹل لیک بہت ساری وجہ تھی. اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ زیادہ تر انرجی ہائیڈل سے اور دوسری چیزوں سے بنتی تھی، تو وہاں سے کراچی آتی تھی. تو انہوں نے کراچی کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے وہ سیٹ اپ بنا دیا تھا. لیکن اب الٹا معاملہ ہو گیا کہ آپ یہاں سے آگے کی طرف بھیجنا تھی. صحیح بات ہے. تو وہ بہت زیادہ بھیجنا تھی. تو وہ جب نہیں بھیج پا رہے تھے تو ایک کرائسس دوسری طرح کا کریٹ ہو گیا. دوسری طرح سے مراد یہ ہے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ پنجاب کے ریجن میں ہے اور سپلائی کسی حد تک کراچی کے ریجن میں ہے. تو اس کی وجہ سے پنجاب میں ایکیوٹ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. تو جب یہ شہباز شریف صاحب اور سی پیک اور دوسرے پروجیکٹ آنے شروع ہوئے تو ان کو احساس ہوا کہ جی ہماری تو پولیٹیکل بیس جو ہے وہ پنجاب ہے. اور جب وہاں پہ 6-6, 8-8, 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے لائٹ نہیں ہوگی تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں ووٹ دے گا؟ ہماری تو پولیٹیکل بیس ایروڈ ہو جائے گی. تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ سی پیک اور دوسرے طریقوں سے حکومت کے انوالومنٹ سے حکومت کے بھی آئی پی پیز لانچ کر دیے. اور سی پیک میں چائنا اور دوسری کمپنیز کو بھی کہا کہ وہ آ کے پنجاب کے ریجن میں انویسٹمنٹ کریں. تو مطلب جو ہم کہتے ہیں 100 آئی پی پیز ہیں 1994 یا 2014 تک وہ 100 نہیں تھے. ہاں اب بڑے ہیں وہ گریجول بڑھے. اچھا. تو اب جب وہ وہاں پہ لگے، سائیوال کا جو کیس ہے وہ 2013 کا ہے، 2013 کا ہے. تو جب وہ وہاں پہ ایکیوٹ لوڈ شیڈنگ تھی، آپ نے انوائٹ کیا. آپ نے غلطی یہ کی کہ ساہیوال کے اندر امپورٹڈ کول سے چلنے والا پلانٹ لگوایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک پورٹ پہ کوئلہ امپورٹ ہوگا اور اس کے بعد وہ ٹرانسپورٹ ہوگا آل دا وے. اور آپ کے یہاں کوئی ٹرین کا بہت اچھا سسٹم نہیں ہے، زیادہ تر ٹرک پہ ہوتا ہے. تو ٹرک کے تھرو جو ہے وہ آپ تھرو روڈ بائی روڈ آپ تو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن خاصی بڑھ جائے گی. اور جب وہ پلانٹ لگایا گیا تو آئیڈیا یہ تھا کہ کول جو ہے وہ چیپسٹ سورس آف انرجی ہے انٹرنیشنلی. لیکن اس کے بعد جب وہ کرائسس آیا پرائسز کا، تو ساری دنیا میں جب آئل پرائسز بڑھنا شروع ہوئیں تو کول کی پرائس بھی بہت زیادہ ڈریگ کر گئی. تو اس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے نا ویسے ہی امپورٹڈ فیول پہ ہمیں بہت زیادہ مہنگی پڑنے لگی. تو اس طرح سے پھر یہ کہ پنجاب میں کیپیسٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. اور نتیجہ یہ ہوا ان ساری چیزوں کا کہ اگر اب ہمارے پاس 41,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے تو ہماری ڈیمانڈ پیک ڈیز میں 31 میگا واٹ کی ہے، اور ہمارا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک جو سپورٹ کرتا ہے وہ 2,500 میگا واٹ تک کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ 17-18 ہزار میگا واٹ جو ہے اس کے ہم کیپیسٹی چارجز تو دے رہے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ ہمیں مطلب وہ فل کیپیسٹی پہ اگر چل بھی جائیں تو ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. تو اس کی انویسٹمنٹ کے لیے کبھی نہیں سوچا کہ اچھا جس طرح ہم نے آئی پی پیز کو انوائٹ کیا اس ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو بہتر کرنے کے لیے بھی ہم پلیئرس کو وہ ایک لانگ ٹرم ہے. اصل میں ہمارے یہاں پالیسی میں جو فوکس ہے نا وہ لانگ ٹرم رکھا نہیں گیا کبھی. وہ تو اگلے الیکشن تک کا ہوتا ہے. اگلے الیکشن کا بھی اسی سال کا رکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں پالیسی میں دیکھی جاتی
تو ہم کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیتے کہ جس جگہ چاہیں جس فیول سے چاہیں جیسے چاہیں لگا لیں. بالکل. ہم نے کوئی فورس ہی نہیں کیا کہ ہمارے جو فیول پرائسز ہیں وہ فیوچر میں بڑھ جائیں گی. تو یہ ساری چیزیں تو لانگ ٹرم پالیسی اگر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ طرح کی انگیجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکسپرٹس کی, تب جا کے آتا ہے. یہاں پہ تو بہت ایڈ ہاک ٹرم میں پالیسی بنتی ہے. تو اگر آج میں انویسٹمنٹ کروں گا اس ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک میں تو اس کے 8-10 سال میں نتائج آنا شروع ہو گئی. اور پھر اس کی فائنینسنگ کون کرے گا اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے علاوہ ہے, کیونکہ کسی کو بھی کوئی بہت زیادہ فائدہ فورسی نظر نہیں آتا. تو یہ اس وقت کے حالات تھے. اب اس کے بعد سے یہ ہوا کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہماری سولر کی ایمرجنس ہوئی, اور پھر گورنمنٹ نے سوچا کہ ہم جو ہے وہ رینیویبل انرجیز کی طرف جائیں. تو سولر کے بھی IPPs لگے اور گھر والوں کو بھی اجازت دی گئی کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کر کے, اور الیکٹرک بھی خرید رہی ہے اور دوسرے بھی نیٹ میٹرنگ ہو رہی ہے. تو مختصر بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایک بہت بڑا چنک ہے کیپیسٹی کا جو انڈر یوٹیلائزڈ ہے, اور ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک نہیں ہے کہ ہم اس چنک کو ایکسپورٹ کر سکیں یا پاکستان میں پوری طرح سے ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. اور تیسرا یہ ہوا کہ اس کیپیسٹی کا, اب ایک بات میں کیپیسٹی چارجز کے بارے میں اور IPPs کے بارے میں ہر کوئی کہہ رہا ہے, تو وہ یہ سمجھ لیں کہ فرض کیجیے کہ 1 لاکھ روپے آپ نے کیپیسٹی چارجز کے فرض کیجیے دینے ہیں, اور اگر آپ 1 یونٹ اس بجلی والے سے لے رہے ہیں تو وہ آپ کو کتنے کا یونٹ پڑا؟ پورے سب کا 1 لاکھ اس کا 1 لاکھ روپے کا. بالکل. اور اگر آپ 1 لاکھ یونٹ اس سے پروڈیوس کروا رہے ہیں تو وہ 1 روپے کا پڑ گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا آپ فل کیپیسٹی پہ یوٹیلائز کریں گے اتنے ہی آپ کو کیپیسٹی چارجز کم دینے پڑیں گے, اور جتنا آپ کم کیپیسٹی پہ یوٹیلائز کریں گے زیادہ ہو جائے گا, تو زیادہ ہو جائے گا. تو اب یہ ہے کہ 2 سے 3% IPPs ہمارے پاس ایسے ہیں جو 0 کیپیسٹی پہ رن کر رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1 یونٹ بھی پروڈیوس نہیں کر رہے اور ہم ان کو مفت میں کچھ پیسے دے رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو 1 سے لے کر 25% کیپیسٹی پر آپریٹ کر رہے ہیں, اور یہ 25% کے قریب ہیں, 25% یا اس سے زیادہ ہیں. تو اور اس کے بعد پھر 26% سے لے کے 50% میں بھی پھر 25-29% ہیں. تقریباً 50% ہیں جو کہ اس طرح کے بالکل کم, 50 سے بھی زیادہ پرسنٹ ہے جو 50% سے کم پروڈیوس کر رہی ہیں, کم پروڈیوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں 4% بھی ہیں, 10% بھی ہیں, 11% بھی ہیں. تو جب آپ 100% کیپیسٹی والے سے 4% پہ آپریٹ کروائیں گے تو آپ خود سوچیے کہ آپ کے کیپیسٹی چارجز کہاں جائیں گے. ایک تو وہ ڈالر ٹرم میں ویسے ہی ہائر سائڈ پہ ہیں, ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ان کی ویسے ہی پرابلم ہے. تو جب, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ 4% پہ آپریٹ کریں یا 6% پہ آپریٹ کریں یا 11% پہ کریں, تو ڈیفینیٹلی یو آر پیئنگ مور آن کیپیسٹی چارجز. دوسرا جو ایک اور IPPs کے حوالے سے بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد جب بھی پرائسز میں چینج ہوتی ہیں فیول کی, تو NTDC جو ہے ایک میرٹ آرڈر نکالتا ہے. ٹھیک ہے. اس میرٹ آرڈر میں وہ IPPs کی پرائسز کو ڈٹرمن کرتا ہے ہر IPP وائز. اوکے, کہ کتنے روپے میں خریدیں گے ہم ان سے. ہاں. اچھا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس کی جو سولر کی یا دوسری چیزوں کی کاسٹ ہے اس کی ڈیفینیٹلی کاسٹ کم آتی ہے, اور جن کی ہائی اسپیڈ ڈیزل ہے یا فرنس آئل ہے یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں ان کی کاسٹ جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ سائڈ پہ آتی ہے. ابھی جو جولائی کی 16 تاریخ کو NTDC نے میرٹ آرڈر نکالا ہے, تو اس میں جو IPP کی سے پرچیز پرائس کی جو کاسٹ آئی ہے وہ 4 روپے سے لے کے 60 روپے تک ہے. کوئی IPP ہمیں 4 روپے کا بھی دے رہا ہے یونٹ اور کوئی 60 روپے کا بھی دے رہا ہے. ایگزیکٹلی. اتنی ویریئنس ہے, اتنی ویریشن ہے اس کے اندر کہ کہاں 4 روپے اور کہاں 60 روپے. اچھا, اب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی میں آف پیک جو ہے ریزیڈینشیل چارجز کیا ہیں؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا؟ 41 روپیز جو کنزیومر دے رہا ہے. کے الیکٹرک جو کنزیومر سے چارج کر رہی ہے آف پیک چارجز 41 روپیز پر یونٹ ہے, جس پہ سب بہت زیادہ پریشان ہیں. اور جو آن پیک چارجز ہیں وہ 48 روپیز پر یونٹ ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ IPPs جو ہیں وہ آف پیک اور آن پیک چارجز سے بھی اوپر آپریٹ کر رہے ہیں. 60 روپے والے 60 روپے والے, اور کچھ جو ہے وہ
آف پیک اور آن پیک سے کم پہ بہت. اور وہی جو پیسہ ہے وہ میرے بل میں کیپیسٹی چارجز کی مد میں لگ کے آتا ہے. نہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کنفیوز مت کریں اپنے آپ کو. تو ابھی میں اس بات کو کلیئر کر دیتا ہوں تو پھر میں جی. تو پہلے ہم دو چیزوں کو الگ الگ رکھیں. ایک ہے کیپیسٹی چارجز, ایک ہے انرجی چارجز. تو دونوں کو مکس نہیں کرنا. صحیح ہے. اب کیپیسٹی انرجی چارجز کی بات ہو رہی. کیپیسٹی چارجز کی تو ہمارا ڈسکشن ہو گیا کہ ہم ان کے کتنا وہ یوز کریں گے. تو ان کو کم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جتنی میکسیمم کیپیسٹی پہ ان سے یوٹیلائز کریں گے تو پر یونٹ چارج کم ہو جائے گا. یا آپ ان سے ری نیگوشیٹ کر لیں کہ بھائی پہلے ہم سے غلطی ہو گئی, اب ہم دوبارہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ نے جو پاسٹ میں ہوا چھوڑیں, اب دوبارہ کر لیں. تو وہ تو کیپیسٹی چارجز ایک الگ اسٹوری ہے. انرجی چارجز کی الگ اسٹوری. تو انرجی چارجز کا یہ ہے کہ جب ہم ویٹڈ ایوریج نکالتے ہیں تو وہ کہیں پہ 27, 28 اس طرح کی جو پرائس ہے نا اس پہ سیٹلڈ ہو جاتا ہے. ایوریج کبھی کم بھی, کبھی کیپیسٹی پیمنٹ بھی ملا کر سب ملا کر 27, 28 پہ سیٹلڈ ہو جاتے ہیں. اب 27, 28 کو اگر ہم بینچ مارک رکھ لیں اور ہم یہ کہیں کہ اس 27, 28 سے جتنے بھی اوپر کے آئی پی پیز ہیں اگر ان کے کیپیسٹی چارجز بھی زیادہ ہیں تو ان سے ہم بجلی نہیں خرید رہے, کیونکہ ہماری کاسٹ جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی نا. بالکل. یہ تو ویٹڈ ایوریج ہے نا, اس میں ان لوگوں کا بھی کنٹریبیوشن ہے جو ان آئی پی پیز کا ہے جو 4 روپے پہ آپریٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس سے پھر آپ کی کاسٹ کیپیسٹی چارجز تو ویسے ہی رہیں گے. ہو سکتا ہے جس طرح سے ابھی 2% پہ آپ 0% پہ 2 آپریٹ کریں, ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہو جائیں, لیکن جو آپ کی رننگ کاسٹ ہے وہ خاصی حد تک کم ہو جائے گی. دوسرا جو اس میں ایشو ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیپیسٹی چارجز کو ریشنلائز کیا جائے, یہ ڈالر ٹرم میں ہے, بہت زیادہ ہائر سائڈ پہ ہے, اور آپ جو نئے نئے معاہدے بھی کر رہے ہیں اس میں بھی ہائر سائڈ پہ رکھ رہے ہیں, تو بھائی خدا کے لیے آپ ان چارجز کو ریوزٹ کر لیں. تو حکومت ہمیشہ سے ایک بات کہہ دیتی ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہے, اور اگر ہم ان سے ڈسکشن کریں گے ان کیپیسٹی چارجز کو کم کرنے کے لیے تو ایک بڑا طوفان کھڑا ہو جائے گا. کورٹس میں چلے جائیں گے, کورٹس میں انٹرنیشنل کا چلی جائے گا, ریکوڈیک جیسا معاملہ ہوگا. لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ہاں, لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ہب کو جیسا معاملہ ہو جائے گا, جیسے 2000 کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ لٹیگیشن کا معاملہ ہوا. پھر جو ایف ڈی آئی ہے وہ ہمارے پاس نہیں. ایف ڈی آئی ویسے بھی ہمارے پاس بہت نہیں آ رہا, لیکن جو آنے کے چانسز ہیں وہ بھی ہمارے ایروڈ ہو جائیں گے. ویسے بھی اتنی زیادہ ایف ڈی آئی ہمارے پاس, ہمارے جو اس حالات ہیں اور جس طرح کی ہماری پالیسیز ہیں اس وجہ سے کم ہی آ رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم ان کو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. اس میں جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ جو 50% کیپیسٹی چارجز ہیں, یعنی 40 سے 50% جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ حکومت کے اپنے جو آئی پی پیز ہیں ان کو جاتے ہیں. 55 سے جو 60% کے قریب ہیں, یعنی 50 سے لے کے 60%, یہ ویری کرتا رہتا ہے ڈپینڈنگ آن دا شیئر کہ کون کتنا پروڈیوس کر رہا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ جی 40-45%, 50% جو ہے کیپیسٹی چارجز گورنمنٹ کو جا رہے ہیں. تو ہمارا ایک آرگومنٹ یہ ہے, اور ابھی یہ ہمارا انڈر وے ہے, ہم ریسرچ کر رہے ہیں, ابھی ہماری رپورٹ آنے والی ہے, ہم اس کو اور کریٹیکلی اور کیئرفلی دیکھ رہے ہیں. تو ہمارا تو ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ جب حکومت پاکستان کے ہی ہیں یہ, تو وہ کم از کم وہ اپنے والوں سے تو ری نیگوشیٹ کر سکتی ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو لیٹیگیشن میں انٹرنیشنل کورٹ پہ نہیں جائیں گے نا, تو آپ کے اپنے ہیں, اس میں تو آپ کی اپنی انویسٹمنٹ ہے, آپ لے رہے ہیں, آپ پے بیک پیریڈ بڑھا دیں, کوئی اور چیز کر لیں, کسی طرح سے کم کر لیں, کسی طرح سے ریشنلائز کر لیں, جو پریزنٹ کرائسس ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس میں کچھ ترمیم کر لیں. اگر آپ ایسا کر لیں گے تو نہ صرف یہ کہ وہ جو 40-45% آپ کو جا رہے ہیں, 50% جو جا رہے ہیں, ان کا اماؤنٹ سبسٹینشلی کم ہو سکتا ہے. اگر حکومت پاکستان اپنے کیپیسٹی چارجز تھوڑا سا منیمائز کر لے, ریشنلائز کر لے, تو وہ ایک بینچ مارک سیٹ کر دیں گے دوسرے آئی پی پیز کے لیے, نیگوسیشن کے لیے, کہ دیکھیں ہم نے حالات کو دیکھتے ہوئے, کرائسس کو دیکھتے ہوئے, یہ ملک سب کا ہے. اگر آپ فارنرز ہیں تو چلیں الگ بات ہے, لیکن اگر آپ اس ملک سے بلانگ کر رہے ہیں تو سب کا ہے. اگر ملک میں حالات بہت خراب ہو جائیں گے تو پھر آپ سب کو نقصان ہوگا. تو بہتر یہی کہ ہم اس کو ری وزٹ کر لیں, فورس نہیں, لیکن جب 40-45% ہی کم ہو جائیں گے تو اس میں بہت آسانی ہو جائے گی
کیپیسٹی چارجز کی مد میں جو پیمنٹس ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. صحیح. تو ایک تو ہمارا جو سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ 40-45% اس لحاظ سے دیکھ لیں. دوسری بات ایک اور ڈسکشن میں آ رہی ہے کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے, وہ یہ آ رہی ہے کہ کبھی نیپرا نے ان کا آڈٹ نہیں کیا. ان آئی پی پیز کا کبھی آڈٹ نہیں ہوا, اس طرح سے آڈٹ نہیں کیا کہ واقعی ان کی کیا وہ پروڈیوس کر رہے ہیں, کیا اتنی پروڈکشن کیپیسٹی ان کی ایگزسٹ کرتی بھی ہے اور نہیں کرتی. تو فرض کر لیتے ہیں کرتی ہوگی, ہم کسی پہ شک نہیں کر بالکل, لیکن ہمیں چاہیے کہ ایک ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کہ مختلف آئی پی پیز کو ہم ایک موقع دیں کہ جی آپ 100% نہ صحیح 80-90% پہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر کے دیکھنے ہیں. باقی آئی پی پیز کو کہہ دیں کہ آپ رہنے دیں ذرا, پہلے ہم ان کی کیپیسٹی ذرا ٹیسٹ کر لیتے ہیں. صحیح. اگر ان کی واقعی اتنی کیپیسٹی ہے تو ٹھیک ہے, دیٹس میک اے سینس. لیکن اگر کچھ لوگوں کا جو خیال ہے, ازمپشن ہے یا گمان ہے, بالکل برا گمان ہے جی 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 کہ ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, تو اگر کسی کی نہیں نکل کر آتی تو پھر آپ کے پاس ایک سالڈ کیس ہے کہ آپ اس کو پینلائز کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے پاسٹ میں جتنے بھی لیے ہیں ایکسٹرا کیپیسٹی چارجز وہ انجسٹیفائبل ہے. تو اس طرح سے آپ اس فورینسک آڈٹ اور اس طرح کے چکر میں بھی نہیں پھنسیں گے. پھر وہ ایک ڈسکشن ہوگا کہ پہلے آڈٹ ہوگا, پھر اس کی رپورٹ آئے گی, پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہوگا. ہاں, یہ ایک بہت شارٹ ٹرم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدھ مہینے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کس کس کے ہیں. آپ فیز آؤٹ کر لیں اور دیکھ لیں گے کس کے کتنے کیپیسٹی چارجز ہیں اور ان کو استعمال کر کے دیکھ لیں. تو یہ تو ایک مسئلہ ہے کیپیسٹی. تو ہم جو سجیسٹ کر رہے ہیں, جو اس وقت عوام کے اندر ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ الیکٹریسٹی بل پہ کچھ ہو نہیں سکتا, اور اگر ہوا تو کسی کو نقصان ہوگا, لٹیگیشن ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ہمارے اس میں 2 سولوشنس ہیں. ایک سولوشن تو یہ ہے کہ حکومت وقت اپنے کیپیسٹی چارجز کر کے دوسروں سے ری نیگوشیٹ کر لے. دوسرا سولوشن ہمارا یہ ہے کہ ہم سب کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں گریجولی کہ واقعی ان کی کیپیسٹی ہے بھی اتنی کہ نہیں جتنی وہ کلیم کر رہے ہیں, اور اگر ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے یا کسی نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو اس کو پینلائز کیا جائے. تو یہ ہمارا یہ سولوشن ہے. دوسری بات ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پاور پروڈیوسر سستی بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, وہ 4 روپے اور اس سے ہاں یعنی 20 سے کم, جی 20 روپیز تک ہیں, ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ فل کیپیسٹی پہ کام کریں. اور فل کیپیسٹی 100% نہیں ہوتی, 80, 85, 90. اگر اتنی کیپیسٹی پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں تو ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ خاصی حد تک کم ہو جائے گی. اچھا, یہ جس طرح آپ نے اتنا سارا ڈیٹا, اب 100 آئی پی پیز ہیں, ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ تو سمجھیں کہ پبلک کا میٹر نہیں ہے. تو یہ کیا پبلک کیوں نہیں ہوتی یہ چیز کہ جی یہ اونرز ہیں, یہ آئی پی پیز ہیں, یہ پروڈیوس کر رہے ہیں, یہ ڈیٹا بھی کبھی کہیں سے مل رہا ہوتا ہے بڑی مشکل سے, پھر کوئی کانٹرڈکٹنگ آ جاتا ہے. کیا یہ اتنا بہت ہی کوئی سیکریٹو ڈیٹا ہے یا یہ پبلک ہونا چاہیے یہ ڈیٹا؟ میں ایک مثال شیئر کر دیتا ہوں آپ سے. میں پی ایف سی پہ پبلک پروونشل فائنانس کمیشن پہ کام کرتا تھا لوکل گورنمنٹ کے. حفیظ شیخ صاحب جو ہے فائنانس منسٹر تھے سندھ کے. جی. تو ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو حفیظ شیخ صاحب نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ وہ ایک گاؤں میں گئے, وہاں ڈپٹی کمشنر ان کا بڑی آؤ بھگت کی, اور وہ جو ان کا ایک خاص اسٹائل ہے کہ ککڑ شکڑ کھلائے مجھے, ہو از ہو گاؤں سے ملائے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اس گاؤں پہ سندھ حکومت کتنا ڈیولپمنٹ پہ پیسہ خرچ کر رہی ہے, تو ان کا وہ تو مجھے یاد نہیں ہے. تو حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ ایسا کریں, مجھے وہ نمبر چاہیے ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا سائیں آپ کو میرے آفس جانا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. کہہ رہے ہم ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس چلے گئے. وہاں گئے تو انہوں نے پھر ایک دراز کھولی, اس میں سے ایک چابی نکالی, پھر ایک اور لاکر کھولا, اس میں سے ایک فائل نکالی, پھر اس فائل میں سے ایک پیج نکالا اور کہا کہ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. تو حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ وائی اٹ از سو سیکریٹو. یہ حکومت پاکستان سب پہ خرچ کر رہی ہے, تو اس گلی کے محلے بچے پہ پتہ ہونا چاہیے. تو بالکل آپ کی صحیح بات ہے کہ پیسے تو ہماری جیب سے جا رہے ہیں نا. میں کاسٹ بیئر کر رہا ہوں, میں کاسٹ بیئر کر رہا ہوں. ایک تو کنزیومر, اور دوسری بات یہ جو ہمارے ملک میں ایک عجیب رجحان پایا جاتا ہے کہ یہ روڈ جو ہے حکومت نے بنوایا ہے, یہ جو اسکول ہے حکومت کا اسکول ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز گورنمنٹ فنڈڈ نہیں ہے, ہر چیز ٹیکس پیئر فنڈڈ ہے. صحیح بات ہے. یہ ٹیکس پیئر کی منی ہے.
یہ پیسے ہم سے ٹیکسوں کی مد میں لیے جا رہے ہیں, تو ہمیں کم از کم اتنا اختیار تو ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. یہ کوئی نیشنل سیکرٹ ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو فائنینشیل ڈیٹا ریلیز کرتے ہوئے, دیکھیں اگر آپ ڈیٹا ہی نہیں دیں گے تو ہم جیسے ایکسپرٹ کس طرح سے کام کریں گے. یہ تو ہم نے بڑی مشکل سے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, اپنی جان پہچان لگا کر, منسٹر کو فون کر کے, اپروچز کر کے, اس طرح سے یہ ڈیٹا ہم نے حاصل کیا ہے. لیکن کیوں ہے یہ اتنا مشکل ڈیٹا حاصل کرنا؟ یہ تو سب کے پاس ہونا چاہیے. جب تک آپ ہمیں انفارمیشن نہیں دیں گے, ہم صحیح سے ریسرچ تھنک ٹینکس جو ہیں وہ اپنی ریسرچ صحیح سے کر نہیں سکیں گے. ساری دنیا میں تھنک ٹینکس کو انوالو کیا جاتا ہے پالیسی میکنگ کے اندر, ان سے مشورے لیے جاتے ہیں, ان کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے. آپ اگر بناتے بھی ہیں تو گورنمنٹ کی سطح پہ ایک باڈی بنا دیتے ہیں اور اسی سے پھر مشورے لیتے ہیں. تو خیر میں اپنی ٹاپک سے وہ نہیں ہونا چاہ رہا, صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بات میں 100% سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ پبلک ڈیٹا ہے اور ہمارے پاس تو لا بھی موجود ہے کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. تو کیوں نہیں ہے ٹرانسپیرنٹ؟ جب یہ معاہدے کیے جاتے ہیں تو کیوں نہیں ٹرانسپیرنسی شو کی جاتی ہے؟ اور جب یہ معاہدے ہو جاتے ہیں تب کیوں نہیں بتایا جاتا ہے؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ کتنا ہر سال کس آئی پی پیز کو کتنے پیسے دیے جا رہے ہیں؟ ہر کسی کا الگ نمبر کیوں ہے؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ یہ معاہدہ اس آئی پی پی سے ہے, یہ اب ختم ہوگا, یہ اس طرح سے ہوگا؟ یہ ساری چیزیں انیکڈوٹل ہیں. کوئی ایک ویب سائٹ نہیں ہے جو آئی پی پیز کا دے سکے. میں اگر مجھے ایک ڈیٹا لینا ہے تو کوئی نیپراک میں ڈھونڈتا پھروں, کوئی ایک ڈیٹا لینا ہے تو کہیں این ٹی ڈی سی پہ جاؤں, پھر کہیں ایک ڈیٹا لینا ہے تو کسی اور جگہ پہ جاؤں, سدرن ناردرن نیٹ ورک کو سمجھنا ہے تو کہیں اور. اسی لیے جو سارا ڈسکشن ہے وہ نان ایشوز پہ ہو جاتا ہے. جو کور ایشوز ہیں, جب تک آپ کو یہی نہیں پتا کہ کیپیسٹی اتنی بڑھی کیوں, آپ کیسے سولوشن نکالیں گے؟ جب تک یہی نہیں پتا کہ سدرن ناردرن ریجن کا جھگڑا کیا ہے یا مسئلہ کیا ہے, گیٹ وے کے پرابلم کیا ہے, تب تک آپ کیسے نکالیں گے؟ آپ تو گالیاں ہی دیتے رہیں گے نا. میں کتنے عرصے تک یہ سوچتا رہا کہ ساہیوال میں پلانٹ لگنا ہی نہیں چاہیے. تو خیر اب بھی میں اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ کول کا اس طرح کا پلانٹ نہیں لگنا چاہیے. لیکن اب مجھے ریزن تو سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں لگا. پولیٹیکل اکانومی تھی, کوئی بھی ریزن, تو اس وقت سب سے شارٹیسٹ پاسبل حکومت وقت کو نظر آیا. تو ہم جو ہر وقت حکومت کو برا کہتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں, یہ نہیں ہوتا کہ حکومت کسی برے گمان سے کر رہی ہے یا صرف کرپشن ہی ہے یا کیک بیکس ہی ہیں. بہت ساری چیزیں بہت اچھے انٹینشن سے بھی ہو رہی تھی, لیکن انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم حکومت وقت کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میرا تو یہ کہ یہ حکومت کے اپنے فائدے میں ہے کہ اس طرح کا ڈیٹا پبلک کرے تاکہ اس پہ ڈسکشن ہو. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچپن میں ایک کہانی سنا کرتے تھے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنا, کون کرے گا یہ کام؟ پالیسی سولوشن نہیں ہے. بلی کے گلے میں گھنٹے پہ باندھنا ہو گیا بہت آسان کام ہے, یعنی بہت اچھا ہے, بڑی پرفیکٹ انفارمیشن آئے گی, لیکن پالیسی نہیں ہے, فیزیبل نہیں ہے. جب کوئی کر ہی نہیں سکتا تو پالیسی نہیں ہے. پالیسی تو وہ ہوتی ہے جسے آپ امپلیمنٹ کر سکیں. تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ پالیسی ڈسکشن میں یہ چیزیں لے کر آئیں, آپ ڈیٹا ٹرانسپیرنٹلی کہیں, آپ بلکہ انوائٹ کریں تھنک ٹینکس کو, نہ فارملی انوائٹ کریں, ایک جنرل کال دے دیں کہ ہم نے یہ ڈیٹا دیا ہے, یہ ہمارے مسائل ہیں, اور آپ ڈیولپمنٹ فورم کریں جس میں آپ یہ ساری چیزیں ڈسکشن لائیں. تو عقل کل کسی میرے پاس یا آپ کے پاس یا کسی ایک کے پاس نہیں ہے, بالکل, یہ تو مشترکہ چیز ہے. اور اسی لیے ہمارے یہاں ٹیلنٹ جو ہے اس طرح سے ریفلیکٹ ہو نہیں رہا, کیونکہ اسے موقع نہیں دیا جا رہا. آپ نے اوپر آپ نے فیصلے کر لیتے ہیں اور کسی کو کچھ بتاتے نہیں. تو یہ طریقہ چلنے والا, اور یہی شاید وجہ ہے نا, کیونکہ آپ لوگ جو بتا رہے ہیں کہ یہ پالیسیز میں فلاز آئے, بہت ہی ایسا لگ رہا ہے پیر پہ خود کلاڑی ماری ہوئی ہے, کہیں پر بھی لگا لو, کیسے بھی کسی طرح بھی پروڈیوس کر دو, کوئی بھی سورس ہو. تو اس وقت یہ جو تھنک ٹینکس ہیں, یہ جو ساری چیز بتا رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہو یا وہ اس پالیسی میکنگ میں آئی ڈونٹ نو وہ ہوتے ہیں انوالو نہیں ہوتے, آپ بتا رہے ہیں کہ بالکل ان کو. تو کچھ پالیسیز میں تو انوالو کیا جاتا ہے, خاص طور پہ سوشل پالیسیز جو ہیں اس میں تو اب تھوڑا سا کلچر آیا ہے. لیکن اس طرح کی جو اکنامک پالیسیز ہیں جہاں پہ بہت بڑے بڑے چنک آف منی انوالو ہیں, اس میں اس طرح سے انوالومنٹ نہیں ہے, بہت زیادہ ایڈہاکزم ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ کو انوالو کرنے کی بہت ضرورت ہے, ڈیٹا ٹرانسپیرنسی کی بہت ضرورت ہے. لیکن اگر ہم واپس آتے ہیں اپنے آئی پی پی ایس والے ڈسکشن پہ, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایک ہم نے 2 سولوشن کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے بتایا کہ, اور جو ہمارا رننگ کاسٹ کے بارے میں سولوشن ہے کہ جو 20 روپیز یا جو ایوریج پرائس ہے اس سے جتنے بھی نیچے پہ آپریٹ کر رہے ہیں ان سب کو آپ فل کیپیسٹی پہ رن کروائیں. تو اس سے آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بہت
کم ہو جائے گی. بالکل. اور ان کی کیپیسٹی چارجز بھی بہت کم ہوں گے, کم ہو جائیں گے, کیونکہ وہ زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں. ہاں زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں. تو یہ تیسرا حل ہے جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں, جیسے جو عوام میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ کوئی حل نہیں موجود, تو یہ بات غلط ہے. گورنمنٹ تو یہی ذہن بنا کے لوگوں کا رکھتی ہے کہ بھائی اب کچھ ہو نہیں سکتا, ہم جکڑے میں پچھلی حکومتوں میں ہوا ہے, اتنے 20 سال سے یہ مسئلہ ہے اور یوں ہے وہ ہے 30 سال سے. ٹھیک ہے. اور جب فیوچر ڈائریکشن ہے وہ یہ ہے کہ جن آئی پی پی ایس کو آپ 0% کیپیسٹی پہ رن کروا رہے ہیں, ان کا جیسے ہی کانٹریکٹ ختم ہوتا ہے, لیکن وہ کانٹریکٹ بھی تو سر کہہ رہے ہیں کوئی 34 میں ختم ہو رہا ہے, کوئی 30 میں ختم ہو رہا ہے. نہیں, اصل میں انیشیلی 20 سال کے کیے گئے تھے, کچھ 2017 میں ختم ہوئے ہیں, کچھ اس کے بعد ختم ہوئے, لیکن رینیو ہو گیا نا. رینیو ہو گئے. تو جو رینیو ہوئے ہیں, جس نے اس طرح سے رینیو کیے ہیں, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اینی وے, تو وہ لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے. تو اور میں نے پھر کہا کہ اگر آپ ری نیگوشیٹ کریں گے اور ساری چیزیں کریں گے تو امید ہے کہ کوئی نہ کوئی بہتر پہلو. اچھا, ایک میں بالکل ایک لے مین کی طرح آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ ہماری جو آپ نے بتایا کنزمپشن جو ہے وہ 31,000 کی ہے, اور ہم 41,000 ہم جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں, یا جو کیپیسٹی ہے ہماری جو ان آئی پی پیز اور سب سے. اب میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اب جا رہے ہیں سولر کے اوپر, بہت سارے کسی اور ونڈ مل کے تھرو, یا اپنے چھوٹے چھوٹے سے شاید کچھ 100 میگا واٹ یا کچھ سمجھیں کہ ہماری گریڈ کے اندر آ رہا ہوگا نا, جو مطلب مجھے سمجھ آتا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اب جب یہ ریکوائرمنٹ مزید کم ہو جائے گی, جسے کہتے ہیں کہ کنزمپشن, اور یہ جو ہمیں 31,000 جو ابھی پروڈیوس کروانا ہے وہ باقی چیزوں سے بھی ہو رہا ہے, تو کیپیسٹی چارجز اور جو آئی پی پیز چل رہی ہیں یہ تو اور مہنگے ہو جائیں گے. لیکن اس میں ایک فائدہ ہوگا آپ کا. دیکھیں اس میں دو باتیں, کیونکہ گورنمنٹ نے ریسنٹلی بولا کہ اتنے ہزار مطلب خاندانوں کو ہم فری سولر دے رہے ہیں. ابھی انہوں نے کل پرسوں ہی وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا کہ ہم اتنے سولر دے رہے ہیں. تو ذہن میں ایک دم سے یہ بات آتی ہے, جب سولر پہ پروڈیوس کرنے لگیں گے تو وہ جو گرڈ سے لے رہے تھے, یا کے الیکٹرک تو نہیں, یا جس سے بھی واپڈا سے جس سے بھی لے رہے تھے, جب وہ کم ہوگا تو کیپیسٹی چارجز اور بڑھ جائیں گے. اچھا, اس میں دو باتیں پہلے سمجھ لیجیے. اور کیپیسٹی چارجز کی جو بات ہے وہ تو آپ نے لاک ان کر دیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن 2-3 باتیں اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک چیز جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے لائن لاسز. بالکل. لائن لاسز جو ہے نا وہ اس لحاظ سے وہ کیپیسٹی سے بڑا مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ اس وقت کے الیکٹرک کے جو لائن لاسز ہے وہ 15 سے 18% کے قریب ہے. سمجھ لیں, اگر ہم اپنی آسانی کے لیے ان کو 20% سمجھ لیں, تو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ 100 روپے کی بجلی خرید رہے ہیں تو 80 روپے کی بجلی آپ کو مل رہی ہے. اچھا, جو لائن لاسز ہیں اس کے 2 ایشوز ہیں, ایک ٹیکنیکل اور ایک نان ٹیکنیکل. تھیفٹ. اور ٹیکنیکل کیا ہے؟ ٹیکنیکل یہ ہے کہ جب الیکٹریسٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے تو ہر میٹل کی ایک ریزسٹیوٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں ضائع ہو جاتی ہے. تو مثال کے طور پہ اگر 1 یونٹ کراچی میں پروڈیوس کریں یا 1 یونٹ پشاور میں پروڈیوس کریں اور کراچی لے کر آ رہے ہیں تو وہ آتے آتے 70% رہ جائے گا, یہ 80% رہ جائے گا, یہ پورا 1 یونٹ آپ کے پاس نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس سے ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ آپ نہ صرف کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں بلکہ الیکٹریسٹی چارجز بھی دے رہے ہیں, یعنی الیکٹریسٹی کے پروڈیوس کرنے کے بھی چارجز دے رہے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ کسی گاؤں کے اندر, فار فلنگ ایریا کے اندر, کسی کھیت کے اندر آپ سولر پینل لگا رہے ہیں تو اس کے کم ہو جائیں گے, اس کے کوئی زیرو بالکل وہیں پروڈیوس ہو رہی ہے, وہیں کنزیوم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی گاؤں میں پروڈیوس, تو جتنا فار فلنگ ایریا میں آپ نیٹ ورک کو لے جائیں گے, ایک تو نیٹ ورک کے مینٹیننس کاسٹ بہت زیادہ آئے گی, اس کے علاوہ آپ کے لائن لاسز بڑھیں گے, اور جو دوسرا نان ٹیکنیکل لائن لاسز ہیں وہ تھیفٹ ہے. جتنا بڑا نیٹ ورک ہوگا اس میں تھیفٹ کے چانسز بھی بڑھیں گے, اور جتنی آپ کی پرائسز ہیں. تو میرے خیال سے تو میں کیپیسٹی پیمنٹ سے بیونڈ سوچنے کا عادی ہوں اور لانگ ٹرم سوچنے کا عادی ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ جو, اور تیسرا انوائرمنٹ کا ہمارا فائدہ ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کے سولر پلانٹ لگیں گے, اور اگر گھر کا فرد خود ہی اپنی بجلی پروڈیوس کر رہا ہے, اس میں ٹیکسز کا ایشو ہے, دوسری چیزوں کا ایشوز ہے, لیکن جب وہ کے الیکٹرک نیٹ میٹرنگ سے بھی لے رہی ہے تو اس سے سستی بجلی لے رہی ہے نا, وہیں سے لے کر اسی محلے میں ری ڈسٹریبیوٹ کرے, اس کا کیا نقصان ہے؟ تو آپ ایک چیز اس سے اور بھی نکلتی ہے ویسے, آپ کہہ رہے ہیں ساؤتھ میں اور پورٹ کے پاس جو ہے وہ لگی جسے کہتے ہیں آئی پی پیز, اور وہاں سے پروڈیوس ہو رہے ہیں, اور اگر جتنا دور یا جتنے دور کا ہوگا مسئلہ تو وہاں پہ لاسز بھی بڑھیں گے, اور بہرحال
تو کیا پھر یہ پروپورشنل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ساؤتھ میں آئی پی پیز اور ساؤتھ میں کراچی کے آس پاس اگر بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے تو کراچی کے کنزیومر کو سستی ملنی چاہیے، لیکن الٹا ہو رہا ہے میرا خیال میں، وہ ایک ہی ریٹ ہے ہاں، اور کراچی میں مہنگا ہے بلکہ کہ الیکٹرک مہنگا دے رہا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر تو یہ پروپورشنیٹ؟ بالکل آپ کی جو بات ہے، اب ہم اگر آپ نئے اینگل پہ آنا چاہ رہے ہیں تو میرا اب اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بجلی کا معاملہ ہے ایز اے کانسٹیٹیوشن یہ سی سی آئی کا میٹر ہے، یعنی اس میں پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں رسپانسبل ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک جو ڈومیننٹ رول ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، لیکن اور اسی لیے نیپرا اور یہ ساری جو نیشنل فیڈرل ادارے ہاں اور جو آئی پی پیز ہیں وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں. تو اب جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ فیڈرلزم وہ نیشنل منترا سے آگے کی طرف آنا چاہیے، اور اب ہمیں جو ہے نا ریجنل الیکٹریسٹی پالیسیز بنانی چاہیے. جب آپ نے کے الیکٹرک کو الگ ہی کر دیا، جب کراچی شہر کو آپ نے ڈیوالو ہی کر دیا، آپ نے کہا کہ نہیں جی اس کا نیشنل گریڈ یعنی گورنمنٹ سے تعلق ہی نہیں ہے، جب اس حد تک آپ ڈیسینٹرلائز کر رہے ہیں تو پھر کیوں نہیں آپ صوبوں کو اختیار دے رہے ہیں، اور صوبے کیوں اپنا اختیار ایکسرسائز نہیں کر رہے کہ وہ اپنا پالیسی لائیں. میری بات ہوئی سیکرٹری سے کیا کہتے ہیں سندھ میں زمیندار آفیسرز سے، تو ان سب کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا ادارہ آلریڈی موجود ہے سیپرا کے نام سے، جیسے نیپرا ہے اسی طرح سے سندھ کا سیپرا ہے. اچھا. اور اب وہ ایک پاور پالیسی لا رہے ہیں جو سندھ گورنمنٹ کی اپنی پاور پالیسی ہے. اس میں مجھے بھی کامنٹس کے لیے کہا گیا اور بھی ایکسپرٹ کو دیکھا جا رہا ہے، ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہمارے جو چیزیں ہیں وہ ہم انشور کریں کہ وہ اس طرح کی غلطیاں نہ ہوں جو ماضی میں ہو چکی ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی پالیسی آتی ہے اور اس کے بعد جو اوور سائٹ ہے وہ سیپرا کی ہو کہ وہ اس کو ریجنل اس کو ریٹ مینٹین کرنا، سستی بجلی یہاں سے لے کر یہاں کے لوگوں کو دینا. اور سندھ کے پاس 2-3 چیزیں ہیں. ویسے تو ٹیکنیکلی میں اس بات کے فیور میں ہوں کہ ہم زیادہ تر کیا کہتے ہیں جو رینیوبل ریسورسز کی طرف جائیں، اور سندھ کے پاس جو ہے وہ ایک ونڈ کوریڈور ہے سمندر کی وجہ سے بھی، اور ٹھٹا وغیرہ اور دوسرے علاقوں میں. اور اس کے علاوہ سولر کا بھی ایڈوانٹیج ہے. سندھ کے بہت سارے علاقوں میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، اور اس میں کیا کہتے ہیں ہمارے پاس زمین بھی خاصی ہے جہاں پہ لگایا جا سکتا ہے. میں تو کراچی یونیورسٹی کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کراچی یونیورسٹی کو بھی سولرائز کر دیں، سولر پینل پہ لگا دیں، دن میں چلتی ہے رات میں چلتی نہیں ہے، رات میں کنزمپشن بہت کم ہے. تو اگر آپ دن میں چلا لیں تو آپ کتنا پیسے بچا سکتے ہیں، اور ان کے جو وہ بل ہیں جی ٹھیک ہے کیپیسٹی چارجز کا ایک دفعہ ہے نا، زیرو کیپیسٹی پہ رن کریں گے نا، کوئی بات نہیں. ایک دفعہ جب وہ پالیسی ختم ہو جائے، چاہے 10 سال بعد ہو، 20 سال بعد ہو، ری نیگوشیٹ ہو، کچھ بھی ہو، وہ ایک دفعہ ہم گزر جائیں گے تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہمیں آئی پی پیز نہیں اس طرح سے وہ ہٹ کریں گے. جو غلطی کی ہے اس کی سزا بھگت رہے ہیں، بالکل بھگتنا پڑے گی، پبلک ہی بھگت رہی ہے شدید بالکل. لیکن اور پبلک احتجاج بھی نہیں کرتی نا، تو یہ بھی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ یہی ہے. تو اب میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں اس بات کا بہت زیادہ حامی ہوں کہ ایک تو ریجنلائزیشن ہونی چاہیے الیکٹریسٹی کے اندر. اگر کسی بھی وجہ سے کسی جگہ کو، جیسے بلوچستان کا یہی ایشو تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری سستی گیس جو ہے وہ پورے پاکستان نے فائدہ اٹھایا، ہم پیدا کرتے ہیں اور باقی جو ہے وہ جگہ، حالانکہ اب 70% تو گیس سندھ سے آ رہی ہے. تو اب سندھ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری گیس نکل رہی ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، انڈسٹری کہیں اور لگ رہی ہے، تو یہ جو اب چیزیں ہیں نا، ان کو سیریسلی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر سندھ واقعی گیس پروڈیوس کر رہا ہے تو وہ پھر کیوں RLNG پہ جائے، اور یا پھر سندھ اگر خود اپنی تھرکول سے خود بجلی بنا رہا ہے جو کہ سستا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو. یا وہ سندھ خود ونڈ سے یا سولر سے بجلی بنا سکتا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو کہ وہ نیشنل گریڈ اور اس ساری باٹل نیکس میں اور اس سارے جھگڑے میں ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بڑھانے کم کرنے ان سارے چکروں میں پڑے. تو میرا تو اب ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ 2 چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے. ایک تو ریجنل جو نیٹ ورکس ہیں اور ریجنل پالیسیز جو ہیں، میں اس بات کا حامی ہوں کہ جتنی ڈیسینٹرلائز پالیسی ہوگی اس میں وہاں کے لوگوں کے مفادات کا زیادہ خیال رکھا جائے گا، کیونکہ رہنے والے وہی ہیں، بھگتنے والے بھی وہی ہیں. اگر کراچی کی پالیسی میں کراچی کے اپنے لوگ انوالو ہوں، اور جو بھی جس کا جتنا پاپولیشن کے لیے
کے لحاظ سے شیئر ہے، اس کی ریپرزنٹیشن ہو اور وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کریں، تو اس میں کوئی برائی یا حرج بالکل بھی نہیں ہے. بھائی اس میں چیلنج یہ ہے کہ جس طرح اگر سندھ یا یہ سدرن پارٹ زیادہ پروڈیوس کرتا ہے اور مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں یہیں پہ لگے، تو جو باقی ایریاز نہیں، اصل میں یہ نہیں ہے. اصل میں اب اس میں یہ ہے کہ باقی جگہوں پہ بہت زیادہ کیپیسٹی ڈیولپ ہو گئی. اوکے، اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سولر تو پورے پاکستان بالکل کہیں بھی لگ سکتا ہے. ہاں، تو اب جب آپ سولر کی طرف جا رہے ہیں تو پھر تو آپ کو کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. دیکھیں اب وہ زمانہ نہیں رہا. میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ جو آپ لوگوں نے نوکیا پتہ نہیں یوز کیا ہو یا نہیں کیا ہو، ہمارے زمانے میں وہ ایک اسٹیٹس سمبل ہوا کرتا تھا. نوکیا کا پہلا موبائل 3310 بغیر اینٹینا والا آیا تھا. ہاں، جو آیا تھا اس سے پہلے اتنے بڑے بڑے نوکیا کے فون آیا کرتے تھے. تو نوکیا فرسٹ فون تھا جس نے اس طرح سے وہ نکالا. جب نوکیا کے سی ای او نے جب کمپنی کو ابھی ہینڈ اوور کیا، ڈیوالو کیا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم نہیں بدلے، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی لیکن ہم بدلے نہیں، اور ہم بدلے بھی نہیں، زمانہ بدل گیا. ہم نے کوئی غلطی بھی نہیں کی اور زمانہ بدل گیا. تو بات یہی ہے کہ اب زمانہ بدل گیا ہے. ہم نے تو بہت ساری غلطیاں بھی کی ہیں لیکن زمانہ بدل گیا. زمانے کے ساتھ اگر ہم نہیں بدلیں گے اور پرانی چیزوں کو پیٹتے رہیں گے تو پھر کچھ ہونے کا نہیں ہے. صحیح. اگر ہم اسی بات کو لے کے ڈرم بیٹنگ کرتے رہیں گے کہ جس کیپیسٹی چارجز تو ہمیں مفت میں دینے ہی پڑیں گے تو مہنگی بجلی بناتے چلے جاؤ. کیوں بناتے چلے جاؤ؟ ٹھیک ہے آپ دے رہے ہیں نا کیپیسٹی چارجز، ٹھیک ہے دیتے رہیں. ہم کیوں اس کو بیئر کریں؟ آپ جو ہے وہ آپ نے غلط فیصلے کیے نا ہمارے بیہاف پر. ہم نے تو آپ سے نہیں، آپ نے ہمیں انوالو نہیں کیا، ریکویسٹ نہیں کی. آپ سولرائزیشن کی اجازت دیں ہر گھر کو. اور میں تو کہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ بھی اور دوسری جو ریجنل گورنمنٹ بھی ہیں وہ ایک پالیسی فریم ورک دیں کہ جی 10-20 سال تک وہ سولر لگانے والوں کو یا ونڈ لگانے والوں کو تنگ نہیں کریں گے. یہ پالیسی ڈائریکشن ہونی چاہیے جو انشور کرے پالیسی کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو اجازت دے رہے ہیں. کیونکہ جس طرح سے آپ نے آئی پی پیز کو 20-30 سال کے کنزیومر کو کیوں نہیں دیتے بھائی آپ سولر پینل لگانے والے کو کیوں نہیں اس طرح کی پروٹیکشن دے رہے؟ وہ بھی تو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. وہ لیکن آپ کی والی بات نا کہ ہم 1 سال تک کا سوچتے ہیں، ہم لمبی پالیسی کا سوچ نہیں لیکن جب 30 سال کا کانٹریکٹ کر رہے ہیں ان سے کر لینا، ان سے کر لیں گے. تو ہم اب کنزیومر سے کیوں نہیں 30 سال کا کانٹریکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی 30 سال تک آپ کے ٹیکسز میں، یا گورنمنٹ کیوں نہیں ایک پالیسی ڈائریکشن دے کے انسرٹنٹی کو ختم کر رہی ہے کہ 30 سال تک ہم آپ کو کوئی تنگ نہیں کریں گے. نہیں سر، یہاں تو ہم یہ کہتے ہیں ہر تھوڑے دنوں بعد افواہ آتی ہے اتنے کلو واٹ پہ اتنا ٹیکس لگنے والا ہے، ریٹس اور کم ہونے والے ہیں جس پہ وہ خرید. تو وہ تو بندہ جو سولر نیا لگوانے والا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے بھائی اس سے بہتر ہے کہ میں ذرا بھی اس کام میں نہ پڑوں. ہم نے سی این جی کے معاملے میں پہلے یہی کیا. پوری دنیا نے سی این جی کٹیں جب لگا لیں تو سی این جی ختم ہو گئی جب وہ آہستہ آہستہ مہنگا ہونے شروع ہوئی. تو لوگ نا بڑے سمجھیں کہ لوگ پبلک بھی نا بڑی ڈسی ہوئی ہے. غلطی پبلک کی شاید یہ ہے کہ وہ اتنا ڈس کے نکلتی نہیں، یا اپنے وہ جو آپ نے کہا کہ پبلک احتجاج بھی نہیں کرتی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. تو ہاں، احتجاج کے علاوہ بھی ایک بات 2-3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جی دیکھیے سی این جی کے مسئلے میں یہ بات تھی کہ سی این جی نے ختم ہو جانا تھا. یہ سولر کے مسئلے میں تو اس طرح کی انسرٹنٹی نہیں ہے. سورج پہ ٹیکس لگ جائے گا، سولر پہ چاہے ٹیکس لگا دے، لیکن سولر کی جو بجلی ہے، اکانومسٹ نے ابھی ایک بہترین آرٹیکل لکھا، لنڈن اکانومسٹ ہے، اور اس نے کہا کہ دنیا میں جو سولر کا شیئر ہے اس وقت 7-8% تک ہو چکا ہے اور اگلے چند سالوں میں وہ ایکسپرینشل بڑھ رہا ہے، یعنی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور اگلے چند سالوں میں وہ ایک بہت بڑی میجر سورس بن جائے گا. ابھی بھی بن گیا 8% کے حساب سے اور آگے بھی بڑھ جائے گا. اور اس نے اس کی وجہ یہی بتائی کہ اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو سکتی. سولر تو نکلتا ہی نکلتا ہے، بادل کم یا زیادہ ہو جائیں، اور سولر پلیٹ کی ٹیکنالوجی اتنی شارپ ہو رہی ہے کہ بادلوں کے باوجود بھی جی بجلی پروڈیوس کر رہی ہے. تو یہ مسئلہ تو اس طرح کا نہیں ہے جو سی این جی سے کٹ لگائی اور وہ ہو جائے. تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی. دوسری بات جو ٹیکسیشن کا ہے اس میں اگر گورنمنٹ انشور کر دے کہ وہ ٹیکسز کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان نہیں کریں. جو دوسری چیزوں پہ ٹیکسز ہیں جس طرح کا ایک سسٹم موجود ہے، آپ ایک مربوط پالیسی اناؤنس کر دیں اور پھر جس کو سوٹ کرتی ہے وہ اس کو اپلائی کر لے، جس کو سوٹ نہیں کرتی وہ نہ کرے. لیکن کم از کم ایک لیول پلینگ فیلڈ آپ سب لوگوں کو دیں کہ وہ آئیں. اور
اس بات کو بیس نہیں بتایا کہ ہم نے ماضی میں جو ہے وہ ایک غلطی کر لی تھی تو اور غلطیاں کرتے رہیں، ہم اسی غلطی کو لے کے پیٹتے رہیں، اسی غلطی کو اپنے سر پہ مسلط رکھیں اور آگے بڑھنے کی اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. اور یہ ساری چیزیں کرنا کیوں ضروری ہیں؟ یہ ساری چیزیں کرنا ضروری یہ ہے کہ انرجی اور الیکٹریسٹی جو ہے نا، ہر چیز اسی سے چلنے والی ہے. اسی سے صحیح بات ہے، بیسز ہے. اب پیٹرول ختم ہونے والا ہے، ساری دنیا میں گاڑیاں الیکٹریسٹی سے آ رہی ہیں، موٹر سائیکلیں الیکٹریسٹی سے آ رہی ہیں، کمپنیز جو ہے ان کی کاسٹ آف پروڈکشن میں ایک بہت بڑا رول ہے. اب یہ وہ مسئلہ نہیں رہا کہ جو امیروں کا مسئلہ کہلایا جاتا تھا. اب یہ مسئلہ آئی پی پیز کا جو مسئلہ ہے وہ ایف پی سی سی آئی نے اٹھایا ہے. جی بالکل، انڈسٹریلسٹ اٹھا رہے ہیں اس کو. ہاں، ایپٹما نے اٹھایا ہے اور سب نے اٹھایا کہ ہماری تو ایکسپورٹس کمپیٹیبلٹی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 25% انڈسٹریز ہماری ختم ہو چکی ہیں. ہاں، کیونکہ وہ اپنی کمپیٹیبلٹی ایروڈ کر دی. بالکل. تو اگر آپ ابھی بھی یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے اور اسی چیز کو بنائیں کہ نیشنل پالیسی ہو، آئی پی پیز کا ہو، سولر نہ لگائیں، سولر پہ ٹیکس لگیں گے، انسرٹنٹی ہو جائے گی، یہ ونڈ پہ نہیں جانا، اس پہ نہیں جانا، اس پہ نہیں جانا، تو پھر آپ کرتے رہیں. آپ پھر کنٹری کیسے چلائیں گے؟ لوگوں کی بے روزگاری کیسے ختم کریں گے؟ انڈسٹری کو کیسے کمپیٹیبل بنائیں گے؟ ایکسپورٹس کیسے لائیں گے؟ اگر آپ نے یہ سب کچھ نہیں کرنا تو پھر جو آپ کی مرضی ہے وہ پھر کریں. اصل جیسے کہتے ہیں باٹم لائن یا ٹورڈز دا اینڈ میں یہی کہوں گا، یہی پرابلم ہے کہ جیسے کہتے ہیں سولوشنز بہت سارے لوگ دے رہے ہیں، ایکسپرٹس آپ کی طرح کے موجود ہیں، سب چیزیں، لیکن ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے نو کا سائن بورڈ لگا کہ نہیں، نہ ہم نیگوشیٹ کریں گے، نہ ہم اس کو چینج کریں گے کانٹریکٹ بھی. آئی ہوپ کہ یہ جو ڈسکشنز اس طرح کی چل رہی ہیں، ٹی وی کے اوپر آ رہی ہیں، پبلک بات کر رہی ہے، شاید کوئی اس سے کچھ جو ہے وہ بہتری آئے. دیکھیں، مسئلے کے حل تو ہم نے آپ کے سامنے کچھ ہائی لائٹ کیا. جی لیکن پہلے دو باتیں سمجھ لینی چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ جتنا بھی ڈسکشن میں سوشل میڈیا اور دوسری جگہوں پہ دیکھ رہا ہوں وہ زیادہ تر نان ایشوز پہ ہو رہا ہے. نان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا، جیسے میں نے کہا کہ 200 اور 201 یونٹ کا جو فرق ہے، اس طرح کے جو سارا مومنٹم بلڈ کیا جا رہا ہے وہ ایسے ایشوز پہ ہو رہا ہے جو ایشوز نہیں ہیں. تو ایک تو اویئرنیس کریٹ کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے کہ اصل ایشو ہے کیا، تاکہ لوگ جو ہے نا فوکس ڈسکشن کریں اور اس کا پھر امپیکٹ آ سکتا ہے. اور امپیکٹ آنے کی بات ایک میں آپ کو بتا دوں کہ چیزیں ہوتی ہیں ایک تھریشولڈ سے اوپر آ کر. یعنی عام فہم زبان میں یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک آدمی کوئی بات کہے گا تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا، 10 آدمی کریں گے تو اس سے تھوڑا سا، لیکن جب یہ ریشو 60-70% پہنچتا ہے تو پھر اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو اور ابھی تک جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے ہاچ پاچ ہیں کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اصل ایشو کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. ایک کنسنسس بھی کہیں ڈیولپ ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو ہم جو آج میں نے یہ پوڈ کاسٹ کرنے کے حساب سے کہا اور جو چیزیں ہم ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک اویئرنیس کریٹ ہو، ایک انفارم ڈسکشن ہو اور ایک تھریشولڈ ڈیولپ ہو. ایک منیمم تھریشولڈ اگر ڈیولپ ہو جائے گا تو حکومت ضرور ری نیگوسیشن پہ جائے گی. ہمیں حکومت کی انٹینشن پہ کوئی وہ نہیں ہے. وہ تو ایک پولیٹیکل ایک چیز ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی آپ پولیٹیکل گیمز کر رہے ہیں. بالکل. اور دوسری بات میں نے جس طرح سے کہا کہ سندھ گورنمنٹ آلریڈی ایک پالیسی لا رہی ہے اور وہ اس پالیسی کے تحت بہت ساری چیزوں کو ریوزٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور سیپرا کا ایک رول نظر آ رہا ہے کہ آتا ہوا. اب دیکھتے ہیں وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہ نہیں ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ڈیف ایئر پہ جا رہی ہیں، ان کا امپیکٹ اس طرح سے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ اگر آپ غلط ایشو کی ڈرم بیٹنگ کریں گے تو جو انفارم لوگ ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، وہ آپ کے اوپر مذاق اڑائیں گے نا کہ اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، اس سے کیا بات کی جائے. تو لیکن جب آپ کو پتہ ہوگا، جب آپ ان کے لیول پہ آ کے بات کریں گے، جب آپ اپنے مطالبات کو، اور جب آپ اس بات کے لیے راضی ہیں کہ چاہے سارے آئی پی پیز زیرو کیپیسٹی پہ چلیں لیکن آپ کی الیکٹریسٹی اگر آپ 100% سولر پہ جنریٹ کر رہے ہیں، ہر ہاؤس ہولڈ جنریٹ کر رہے ہیں اور وہی خرید کے آپ ریڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لائن لاسز زیرو ہیں، کوئی لائن لاسز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، منیمم دے رہے ہیں. اور جن کی زیرو کیپیسٹی آپ نہیں، جو زیرو پروڈکشن ہے جن کی، آپ ان کو نیا کانٹریکٹ نہیں دیں گے تو ساری چیزیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. کم از کم ایک ہوپ تو آ جائے گی نا کہ 10 سال میں، 15 سال میں، 20 سال میں کچھ ہونے جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ یہ کلچر ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کو ہیویلی سبسیڈائز کیا جائے، چاہے کوئی بھی چیز ہو، اس کو اب ذرا تھوڑا سا ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوکلائزیشن کی، لوکل گورنمنٹ کی، پروونشل گورنمنٹ کی جو چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ لوکل گورنمنٹ کی. کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں الیکٹریسٹی میں تو آپ نے کراچی کو بالکل اسٹینڈ الون کر دیا ہے. تو جب آپ اس حد تک ڈیوالو کر رہے ہیں
تو پھر کرنے دیں ڈیویلیوشن. صرف کراچی کے الیکٹریسٹی کے معاملے میں ایک جو سب سے بڑا گڑبڑ معاملہ ہے وہ یہ کہ لوگوں کی اپنی سے نہیں ہے, لوکل گورنمنٹ کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ نہیں ہے. آپ نیشنل لیول کے اوپر ایک سٹی کی جو الیکٹریسٹی پاور ہے اس کو انٹرٹین کر رہے ہیں, وہاں کے لوگوں کو انوالو آپ اس طرح سے نہیں کر رہے. تو اگر آپ اس طرح سے انوالو کر لیں اور ساری چیزوں کو ریوزٹ کر لیں تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کا ہم آج ذکر نہیں کرنا چاہ رہے, بہت بریفلی دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ سبسڈیز کا ہے. فیڈرل گورنمنٹ بہت زیادہ سبسڈیز میں انوالو ہے اور وہ دے رہی ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 200 اور 201 یونٹ والا جو فرق ہے وہ سبسڈیز ہیں بیسکلی. تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ یا تو ایز اے کنزیومر دے رہے ہیں پیسے یا آپ ایز اے ٹیکس پیئر دے رہے ہیں پیسے. اور اگر ان کو سبسڈائز کرنا ہے تو جس طرح سے کراس سبسڈائزیشن کا میکینزم پہلے تھا کہ جو بہت زیادہ ایلیٹ لوگ تھے جو یوز کر رہے تھے ان سے آپ پیسے لے سکتے تھے. اب تھوڑی سی چینجز یہ آئی ہے کہ جو زیادہ ایلیٹ ہیں انہوں نے تو خود اپنے سولر پینل لگائے ہوئے, تو وہ نیشنل گرڈ سے اتنا اس طرح کا ریلائنس نہیں ہے ان کا. تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پالیسی میں اس کو کس طرح سے ٹیلر ان کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو انوالو کرنا ہے. لیکن چیزوں کا حل موجود ہے, ہمیں پازیٹیو ہو کے سوچنا چاہیے اور آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ, آپ نے بہت سارا ٹائم دیا اور کافی ریلیونٹ ڈسکشن ہوا. اور میرے خیال میں ایک ریلیونٹ انڈیویجول سے ہم نے کیا, ورنہ باتیں کرنے کو سوشل میڈیا پہ ہر کوئی کر رہا ہے لیکن بہت ساری ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی. آپ نے بہت ساری انفارمیشن دی. ضرور بتائیے گا کہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا. انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ میں ایک اور گیسٹ کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ.